सैकड़ों मौक़ों पर जबकि कोई नुकसान पहुंच सकता है, प्यार करने वाले और दोस्त अहबाब वो नुकसान नहीं पहुंचने देते। तो इससे एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है। जब मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास पैसे की कमी होती है तो वो किधर देखता है? यूएई और दुबई और सऊदीया, क्योंकि वहाँ से हमेशा मिलते हैं, चाइना से हमेशा मिलते हैं। और लोग कहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, मैं कहा नहीं, चाइना नहीं होने देगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जिम्मेदारियां उठाने की बात है, जिसे हम कहते हैं कि एनेबलिंग ना करो और वो ऊपर से ही गुजर जाती है बात, असल में हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं आपके प्यारे की, उसको उठाने के लिए कहें, उसको कहो कि बेटा उठाओ जिम्मेदारी। उसको उठाने के लिए वो जिम्मेदारियां कहें। अगर उसकी बीवी को खर्चा चाहिए तो उसको बोले भाई तुम्हारी बीवी है, इसका खर्चा उठाओ। ये तुम्हारा बच्चा है, इसको स्कूल छोड़ के आओ, इसके टीचर को मिलो। ये तुम्हारा बिजली का बिल है, ये तुम दे के आओ। और तुम्हारे दफ्तर से कॉल है कि तुम क्यों नहीं आए, तो इनको जवाब दो कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। नहीं, हम कहते हैं वो बीमार है। जो बिलिंग वेज से जाए, अगर इस दौरान 100 दिन में भी उनके घर वालों ने ये नहीं सीखा कि इसे जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहना है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये बदीदपन समझा जाता है किसी को जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहना, किसी बंदे को, किसी फैमिली मेम्बर को कहना कि जनाब आप अपनी जिम्मेदारियां उठाएं, ये बेदीदपन समझा जाता है। रवायती तौर पर सैकड़ों हज़ारों सालों से हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि हमारे फैमिली मेंबर, हमारे मोहल्लेदार, हमारे रिश्तेदार अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाते तो हम तो हैं ना, हमें उठानी है, उससे हमें सवाब होगा, चाहे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, सानू सवाब होना चाहिए। जितने भी चैरिटेबल वर्क होते हैं, तो जो रिसिपिएंट होता है चैरिटी का, वो एम्पावर होता है या वो मफलूज होता है और मोहताज होता है। जिसको आप चंदा बांध दे महीने का कि 5,000 तुम्हें मिलेगा और 10,000 तुम्हें मिलेगा, वो मफलूज होता है, अपाहज होता है। चैरिटी में और बेनोवलेंस में फ़र्क है। बेनोवलेंस बहुत अच्छा काम है, लेकिन चैरिटी जो है वो हिस्टोरिकली चला आ रहा है, पर वो अब आज की दुनिया में उससे मोहताजी होती है। और यूरोप और अमेरिका और नई दुनिया में इन चीज़ों को कर्ब किया जाता है। नई एनजीओज अलाउड नहीं हैं वहाँ। अब ऐसी चीज़ें कम से कम हो रही हैं। जो जिम्मेदारियां उठाते थे वो कि सर्दियां शुरू होने से पहले घरों को देखते थे कि किस घर में हीटर नहीं है, किस घर में ये नहीं है, किस घर में वो नहीं है, और सारा बंदोबस्त करते थे और वो बेच देते थे। जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहना हमारे मुआशरे में रवाज ही नहीं है। चलो हमें पूछता है कि ऐसा रवाज ना डाले तो ठीक है, लेकिन बीमारियों के मामले में तो रवैया बदल जाना चाहिए। देखिए, हमारे मुआशरे में रवाज है कि खुशी के मौके पे लोगों को लड्डू खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, लेकिन अगर सामने बंदा डायबिटिक हो तो क्या करेंगे आप? खिलाएंगे उसको मिठाई? तो खिलाएं मिठाइयाँ जितनी खिलानी है खुशी के मौके पे, पर बीमार को तो देख लो। तो उठाएं जिम्मेदारियां लोगों की जितना दिल करता है, लेकिन अपने बच्चे की ज़िंदगी को तो देख लो कि वो बचती है या जाती है, तो उसको तो देख लो। और जब हम कहते हैं कि जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहें तो वाज़ेह समझ में आता है। कौन सी जिम्मेदारियां? रोज़मर्रा जिम्मेदारियां, हर किस्म की जिम्मेदारियां अपनी और अपने बच्चों की, उस प्यारे को उठानी चाहिए। अगर किसी ने उधार लेना है और वो दरवाजे पे आ जाता है तो माँ बाप वो उधार चुकाते हैं। उसको नहीं आके कहते कि तुम्हारा एक आया हुआ है IMF, तो उसको जाके फेस करो, उसको मिलो जाके, उसको बताओ कि तुम कब पैसे दोगे। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये वजह, वो वजह, या फलां वजह, या कोई शादी ब्याह में जब शरीक नहीं करता, आपका लव्ड वन शिरकत नहीं करता, तो आप बताते हैं कि वो काम में बड़ा मसरूफ़। कुछ ना कुछ बहाना करने से हमारे प्यारे को बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं नशा करने में। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उसके साथ प्रोवोकिंग ना करें, तो उसका मतलब है कि उसकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें,
اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے بات کریں. عزت، احترام اور سنجیدگی میرٹ کے مطابق، میرٹ جیسی قیمتی دولت سے اس کو نواز دیں. تو جو کہتے ہیں نا انیبلنگ نہ کریں، پرووکنگ نہ کریں، تو یہ ولیتی سی بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی، اس کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھنا پڑتا ہے. لیکن یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ اپنے پیارے کو، خاص طور پر اپنے نشے کے مریض کو، ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں. چونکہ نشے میں ذمہ داریاں وہ اٹھا نہیں پائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جب وہ نشے میں دفتر جا نہیں پائے گا اور دفتر والے اس کو فائر کریں گے تو وہ پھر ڈاکٹر صاحبہ کی طرح کرے گا کہ میرا جاب چلا گیا. کتنا دکھ ہے ان کو فائر ہونے کا، اور سب کو ہوتا ہے فائر ہونے کا دکھ. جب کوئی ادارہ کہتا ہے یو آر فائرڈ، تو یہ بات باز گشت کی طرح کانوں میں گونجتی رہتی ہے جب اسے کہا جاتا ہے یو آر فائرڈ. لیکن کیا سب کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہنا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کان پکڑ کے ان سے ذمہ داریاں پوری کرائیں، بازو مروڑ کے ان سے ذمہ داریاں پوری کریں. میں تو کہہ رہا ہوں صرف کہہ دیا کرے کہ بھائی یہ آپ اپنی ذمہ داری اٹھاؤ، صرف کہہ دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی مار پٹائی کرے یا برا بھلا کہے، بس کہہ دو کہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ. یہ تمہاری بیوی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہ تمہارا بچہ ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہ تمہارا بجلی کا بل ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہ تمہارا معاملہ ہے، یہ تمہارا قرضہ ہے، تم ادا کرو. اور یہ جو تم سوئے ہوئے ہو، اٹھو جاؤ جا کے کام کرو، اور جاؤ جا کے تو فیملی کے بزنس میں کام کرو، اس کو مت دیکھو دور سے. دیکھتا ہوں میں بزنس کے فنانس کو دیکھتا ہوں، میں بزنس کی مارکیٹنگ کو دیکھتا ہوں، میں بس بزنس کو اکاؤنٹ سیکشن کو دیکھتا ہوں، کیونکہ کام مجھے وہیں پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اگر صرف اسے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہہ دیں تو کیا برا ہے؟ کہتے رہیں، ایک دن وہ اٹھانے لگیں گے. بیچ میں وہ تھوڑا بہت برا بھی منائیں گے، زیادہ برا نہیں منائیں گے، وہ سمجھدار ہے. لیکن جب آپ انہیں کچھ کہتے ہیں اور ساتھ بےعزتی کرتے ہیں تو اس سے پرابلم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، عزت احترام کو آپ نے قائم رکھنا ہے، سنجیدگی کو قائم رکھنا ہے، مذاق ٹھٹھا نہیں کرنا آپ نے ان کے ساتھ، اور پیار سے، عزت سے، محبت سے، سنجیدگی سے ان کو کہنا ہے اپنی ذمہ داریاں بھائی اٹھاؤ. یہ آپ نے کہتے رہنا ہے، اور دونوں فکروں کو ملا دیں تو ان کو سنجیدگی سے، عزت سے، پیار سے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہتے رہنا. اور وہ جب اٹھا لیں یہ ان کے نصیب. لیکن جب آپ سنجیدگی سے ایک بات بار بار کہتے ہیں تو اس کا اثر ہونے کا امکان بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ جب ہم والدین ہوتے ہیں تو ہم محبت سے لبالب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور محبت کی اوور ڈوز اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور ذمہ داریوں کی کوئی ڈوز ہی نہیں دیتے، انڈر ڈوز بھی نہیں دیتے. مجھے بتایا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جو 10 سال کی عمر کے ہوں، اگر ان کی ماں برتن دھوتی ہے تو وہ کہے کہ نہیں تم اپنے برتن خود دھو. جہاں ماں برتن دھوتی ہے، میں ملازمہ کی بات نہیں کر رہی، جہاں ملازمہ برتن دھوتی ہے وہاں بچوں کے برتن بھی ملازمہ دھوئے گی. لیکن جہاں ماں برتن دھوتی ہے تو وہ اپنے 8 سال کے 10 سال کے بچوں کو کہے گی کہ اپنے برتن خود دھو. یہ تو ایک اگزامپل ہے نا. ہر چیز پہ اس کو لاگو کرنا ہے کہ لوگوں کو ذمہ دار بنانا ہے تو ان کو ذمہ داریاں دے دو، اور گھر میں بےعزتی مت کرو، چاہے 10 سال کا بچہ ہو. احترام جاری رکھو چاہے 6 سال کا بچہ ہو. بات سنجیدگی سے کرو چاہے 4 سال کا بچہ ہو. بات سنجیدگی سے کرو، اور ان کے ساتھ میرٹ کے اوپر معاملات کو طے کرو. یہ والدین کے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے کہ اب میں بڑے آرام سے کوئی بھی فیملی مشورہ کرنے آتی ہے تو میں تھوڑی ہی دیر بعد کہتا ہوں کہ اس کی ماں اس کو خود کھانا کھلاتی ہے 28 سال کے بچے کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہی کا تجربہ ہے کہ ایک 30 سال کا نوجوان اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوا تھا جو 36 سال کا ہے. تو ایک دو باتیں سن کے یہ بات صرف سنی، انہوں نے کہا کہ یہ
فلاں دن یہ ہے ڈر کے تو ماں کے کمرے میں آ گیا, کہتا ہے ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میں یہیں سو جاؤں, تو ماں نے کہا سو جاؤ. اس کے بعد اس نے وہیں سونا شروع کر دیا. میں نے کہا اس کے بعد ماں نے کھانا کھلانا تو نہیں شروع کر دیا اپنے ہاتھ سے؟ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لاڈیاں ہیں نا, یہ نہیں ٹھیک. لاڈیوں کا مطلب ہوتا ہے, لاڈیوں سے یہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے نظریات کو ظاہر کرتی ہیں, کچھ بیہیویئرز ہیں چاہے وہ کتنے بھی سطحی ہوں, اس سے ہمارے نظریات کا پتہ چلتا ہے. ہمارے نظریات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. ہمارے نظریات بنیادی طور پر, کیونکہ صرف انسان ہے جو نظریات رکھتا ہے, کوئی دوسرا جانور نظریات نہیں رکھتا. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی جانور ہے جو نظریات رکھتا ہے؟ صرف ایک انسان ہے جو نظریات رکھتا ہے. مجھے بتا دیں کہ کوئی جانور جس نے ترقی کی ہو, کوئی جانور جس نے اے لیول کر لیا ہو اچانک, یا کوئی جانور ہو جس نے کوئی چیز ایجاد کر لی ہو, گھر بنا لیا ہو, یا کچھ ایسا کوئی سلسلہ کر لیا ہو, سردیوں گرمیوں کا بندوبست. جیسے ایک پرندہ ہے جو کہ 4000 کلومیٹر اڑ کے دور جاتا ہے ایک ہی فلائٹ کے اندر, اور موسم کی خرابیوں سے بچتا ہے. کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے وہ نظریاتی طور پر نہیں کرتی, وہ اس کے آکسیٹوسن سے, یعنی اس کے اندر ایک ہارمون ہے, وہ ہارمون کا ٹیکہ اندر سے لگتا ہے تو وہ پیار کرتی ہے. ایک باپ جو اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے وہ نظریاتی طور پر کرتا ہے. باپ کو کوئی ایسا ٹیکہ میسر نہیں ہے اولاد سے محبت کا, وہ اس نظریات سے متاثر ہو کے کرتا ہے جو معاشرے میں باپ کے بارے میں ہیں, یا بچے کی ماں جب کہتی ہے کہ اس میرے بچے کا خیال کرو. میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے, یا ایک باپ اپنی بیوی اور بچوں کی نگہداشت کے لیے 7 سمندر پار جا کے کمائی کرتا ہے, اور سال کے بعد 1 مہینہ آتا ہے, یا اسی شہر میں رہتے ہوئے جون جولائی کی گرمی اور دھوپ میں محنت مزدوری کرتا ہے, راجوں کے پیچھے مزدوری کرتا ہے, تو یہ چیز نظریاتی ہوتی ہے. یہ اسے کوئی کہتا ہے کہ دیکھو تم نے شادی کی, تم نے بچے بنائے, اور اب تم نے ان کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہے, تو یہ نظریات ہیں جو اس کو مجبور کرتے ہیں. لیکن ماں جو کچھ اپنے بچے کے لیے کرتی ہے وہ صرف نظریات کی وجہ سے نہیں کرتی, وہ شی از پری پروگرامڈ ہارمونیلی, اور ان کا ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی ان کا ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو آکسیٹوسن ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک ٹیکہ ہوتا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, جو گائے بھینسوں کو لگایا جاتا ہے جس سے وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں. وہ ایکچولی اپنے بچوں سے جو محبت ہے جب وہ اوور فلو کرنے لگتی ہے تو وہ زیادہ دودھ دیتی ہے, اور انسانوں نے اس کو مینیپولیشن کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر گائے کے قریب اس کے بچھڑے کو چھوڑا جاتا ہے دودھ پینے کے لیے, اور گائے اس کے لیے دودھ اتارتی ہے, اور پھر وہ بچے کو پرے کر کے تو وہ بالٹی میں وہ دودھ بھر لیتے ہیں, یا پھر اور ٹیکے لگا کے تو زیادہ دودھ لیتے ہیں. تو یہ انسانوں کی مینیپولیشن ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ نظریات انسان کے لیے مخصوص ہیں, اور نظریات پہ کام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. لوگ ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں تو وہ اپنے ان پرابلمز کو لے کے آتے ہیں جو ہارڈ ویئر سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے برین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کریونگ ہوتی ہے گیمبلنگ کے لیے, یا الکوہل کے لیے, یا فوڈ کے لیے, یا ویڈیو گیمز کے لیے. ان کے برین میں ہوتا ہے وہ سارا مسئلہ. اور انسان کا ہارڈ ویئر صرف برین پہ مبنی نہیں ہے, انسان کا ہارڈ ویئر سر سے پاؤں تک جو کچھ بھی نظر آتا ہے, جسے چھوا جا سکتا ہے, جسے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے, جسے ایم آر آئی میں دیکھا جا سکتا ہے, جسے ای سی جی سے جس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے, یہ سارا ہارڈ ویئر ہے. اور جو مسائل ہارڈ ویئر سے پیدا ہوتے ہیں, جسے کریونگ کے مسائل کہتے ہیں, رویوں کے مسائل کہتے ہیں, غصے کے جو مسائل کہتے ہیں, ان مسائل کو ہم نے 2 طریقے سے سالو کرنا ہوتا ہے. براہ راست ہارڈ ویئر پہ اثر انداز ہو کے, جو کہ دوائیاں دیتے ہیں آپ کو
سیرینیس، رسپیڈول، ایپیوال یا کوئی بھی جو دوائیاں دیتے ہیں تو یہ ہارڈ ویئر پہ اثر کرنے والی ہے، اور پھر ان کے سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہیں، جو کاؤنسلنگ میں کرتے ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں. تو بعض اوقات ہارڈ ویئر کو دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو خالی سافٹ ویئر کو ہم اپ گریڈ کرتے ہیں کہ وہ اتنا تگڑا ہو جائے سافٹ ویئر کہ جیسے ہم کسی پرائم منسٹر کا سافٹ ویئر اگر اپ گریڈ کر دیں، تگڑا کر دیں، تو وہ آرمی چیف کے ساتھ اچھی طرح معاملات کو چلا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے، وہ ایک اسپرچول ریالٹی ہے لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے. یہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کمپیوٹر کو چھو سکتے ہیں، اس کے کی بورڈ کو چھو سکتے ہیں اور اس کی ہارڈ ڈسک کو چھو سکتے ہیں، لیکن اس کے سافٹ ویئر کو آپ نہیں چھو سکتے. وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. اور یہ جو سافٹ ویئر ہے جسے ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، یہ صرف انسانوں میں ہے. اور جو بنیادی سروائیول کا سامان ہے وہ ہارڈ ویئر میں موجود ہے. جیسے ہمارا ہارڈ ویئر ہمارے دل کو چلاتا ہے، اس میں ہماری مرضی کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے، یا ہمارا جو ہارڈ ویئر ہے وہ ہمارے معدے میں ہاضمے کے نظام کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم کیسے کرتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہماری کڈنی جو ہے وہ کتنے عظیم پروسیس سے خون میں سے پیشاب کو الگ کرتی ہے کڈنی. اور یہ جو ہارڈ ویئر کے اندر ان بلٹ صلاحیتیں ہیں، یہ جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے. ان کا دل بھی ایسے کام کرتا ہے، ان کا معدہ بھی ایسے کام کرتا ہے، ان کی کڈنی بھی ایسے کام کرتی ہے. ایک فرق کے ساتھ کہ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے جو ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے، جو کہ زیرو سے شروع ہوتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد، اور وہاں سے گرو کرنا شروع کرتا ہے. جب ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تو وہ پہلا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہم اس میں انسٹال کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم اس سے یک طرفہ باتیں کرتے ہیں. ویسے بندہ بہت پاگل لگتا ہے اس وقت جب بچوں کے ساتھ بندہ سنجیدگی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ بلیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لوگ اپنے پیٹس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کو نہیں سمجھ لگ رہی. بس وہ ایک طریقہ ہے دنیا کا بنا ہوا. تو جب بچوں کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں تو ہم ان کے سافٹ ویئر کی ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں، جیسی بری بلے. پھولوں اور پودوں کے ساتھ باتیں کرنے تک نوبت آ جائے تو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ بہرحال کرتے ہوں گے، کیونکہ جب آپ خوبصورت پھولوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے باتیں نہیں کرتے ہوں گے تو اپنے خالق سے تو باتیں کرتے ہوں گے کہ یہ یا اللہ تم نے یہ کیا بنایا. یہ جو حسن ہے پودوں میں، پھولوں میں اور پھلوں میں. ولنگ ویز کی ضرورت تو اینی ویز ہم سب کو ہے، مائی سیلف انکلوڈیڈ. آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو بینیفٹ فرام ولنگ ویز، اور میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہوں ولنگ ویز سے. دس از دی لکیسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ٹو می. یہ میں آپ کو بتاؤں، بڑی آنیسٹ بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوش قسمتی والا معجزہ ہے کہ میرا ولنگ ویز سے ایک تعلق ہے اور میرا آپ کی خدمت سے ایک تعلق ہے. اس سے زیادہ اچھا معجزہ میرے ساتھ کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ جب میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں تو آپ تک پہنچنے سے پہلے اس کا بینیفٹ مجھے پہنچ جاتا ہے. جیسے اگر آپ کچن میں اپنے مہمانوں کے لیے کچھ تیار کرتے ہیں تو مہمانوں تک پہنچانے سے پہلے آپ چکھن چکھانے کے بہانے کافی کچھ کر جاتے ہیں. نہ بھی چاہیں تو اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اور آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہوتا، سجے کھبے دیکھو تو فٹافٹ بچوں کھا لو کچھ. تو یہ ہے ہمارے حالات جو کہ میں کرتا ہوں خاص طور پر، اور میرے ساتھی بھی یہ چیز کرتے ہیں. آتے آپ یوزولی ہارڈ ویئر کی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہیں. جب سلوشن دیا جاتا ہے تو کبھی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کا دیا جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو سلوشن دیا جاتا ہے وہ سافٹ ویئر کا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے، جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ کے ہارڈ ویئر کو ٹیم کر لے. ٹیم کرنے کا مطلب ہے سدھا لے، سجا لے، بنا لے. اور جب آپ اپنے آپ کو
اور اپنے سافٹ ویئر کو الگ الگ کرتے ہیں تو آپ کو صحیح پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں کون ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں یہ میرا برین ہے, یا یہ میں نہیں یہ میری او سی ڈی ہے, یا یہ میں نہیں کہ یہ میرا برین غصہ پیدا کر رہا ہے, تو ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں کا مطلب ہے میرا سافٹ ویئر, میرا مائنڈ سیٹ, میری میٹا فزیکل ریالٹی. اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہارڈ ویئر ہے یا یہ میرا برین ہے جو کہ گڑبڑ, جیسے کبھی پیٹ میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں یہ میرے معدے میں گڑبڑ ہے, تو آپ اسے ایگزیکٹلی لوکیٹ کرتے ہیں. فزیکل کا مطلب ہوتا ہے جسے چھوا جا سکے, یہ ایک فزیکل چیز ہے. تو میٹا فزیکل کا مطلب ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا, جو ایک اسپرچول چیز ہے جو کہ موجود ہوتی ہے لیکن اسے آپ چھو نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے اکثر ہارڈ ویئر کے بارے میں کافی کنسرنڈ ہوتے ہیں, اور اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ سب لوگ حسب توفیق ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرا دل چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ میرے ذرا پھیپھڑے چیک کر لیں, میرا معدہ چیک کر لیں, میری آنتوں کو دیکھ لیں, میرے کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروا لیں. تو کتنے ہم آسانی سے مان جاتے ہیں کہ یہ لیور فنکشن ٹیسٹ میرے کر لیں, اور یہ سارے ہمارے آرگنز ہیں, یہ ہمارے ہارڈ ویئرز ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کون بندہ ہے جو کہے کہ یہ دماغ بھی میرا ایک آرگن ہے, اس کا بھی میں چیک اپ کروا لوں. کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی آئے تو کہے کہ میرے ذرا دماغ کو چیک کر, کہہ سکتا ہے کوئی؟ کیا یہ ہمارا ستیلا آرگن ہے؟ کیا مجھے بتائیے کہ جو ہمارا یہ آرگن ہے جسے برین کہتے ہیں, یہ بیکار ہے یا ستیلا ہے؟ کہ یہ جو آرگن ہے اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں ہر 6 مہینے کے بعد اپنا دماغی معائنہ کرواتا ہوں. کسی بندے کو یہ کہتے سنا آپ نے؟ کوئی کہتا ہو کہ میں 5 سال کے بعد اپنا دماغی معائنہ کرواتا ہوں. آپ ہی کوئی جواب دیں کہ ہم بڑے آسانی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں کہ اس کا چیک اپ ہونا چاہیے, لیور کی بات کہتے ہیں کہ اس کا چیک اپ ہونا چاہیے, اور کڈنیز کی بات کرتے ہیں, اور بلڈ شوگر چیک کراتے ہیں. لیکن ریگارڈنگ اور برین اینڈ ریگارڈنگ اور مائنڈ, اگر ہم اپنے سافٹ ویئر کو ایگزامن کرنے کے لیے کہیں تب بھی اچھی بات ہے, اگر ہم اپنے ہارڈ ویئر کو چیک اپ کرنے کے لیے کہیں تو تب بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں, یعنی ہمارا برین جو کہ ایک ہارڈ ویئر ہے, اور ہمارا مائنڈ سیٹ جو کہ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے, دونوں کو ایگزامن کیا کرایا جا سکتا ہے. مجھے بتائیے کہ برین کو ایگزامن کرنا کتنا آسان ہے. آپ جا کے تو ایک ایم آر آئی کرا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے برین میں کہاں کہاں فنکشنالٹی کس حد تک صحیح ہے. اور اگر آپ اپنے سافٹ ویئر کو چیک کرنا چاہیں تو بھی آپ بڑے آرام سے کر سکتے. ہم یہ چیک اپ کرا سکتے ہیں کہ ہمارے نظریات یعنی ہمارا سافٹ ویئر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں, زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے طریقے ایسے موجود ہیں کہ جیسے مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو زبردستی سینسوڈائن ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے مجبور کرتا ہے, پر ان کا ایک طریقہ ہے جس سے آپ کولگیٹ یا سینسوڈائن یا اس طرح کی کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, لکس صابن استعمال کرتے ہیں. تو آخر کار جب طریقے موجود ہیں ریپیٹیشن کے ذریعے اور ایموشنل اپیل کے ذریعے, نیورو پلاسٹیسٹی وہی ایک پروسیس ہے جس میں ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے اور جس میں ایک باقاعدہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں آپ حصہ لیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس میں زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا سافٹ ویئر خود بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کا بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بےزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو بندہ دستیابی دے دیتا ہے آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا بچہ اسکول جاتے ہوئے پہلے دن روتا ہے, دوسرے دن روتا ہے اور تیسرے دن روتا ہے اور وہ کہتے چھوڑو اس کو اسکول نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کے گھروں میں بچے تمام
خود سے مرضی کے ساتھ شوق سے اسکول جاتے ہیں، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن روتے دھوتے ہی جاتے ہیں، تو آپ ان کو تھوڑا بہت پش بھی کرتے ہیں، عقابوں کو بھی تھوڑی پش چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اگر کوئی دستیابی یقینی نہیں بناتا اور آپ اس کی بہتری میں اپنے استحقاق کے تحت جو کہ آپ کو کچھ رشتے عطا کرتے ہیں، وہ استحقاق، اس استحقاق کے تحت شروع میں کسی کی مرضی کے خلاف بھی پروسیس میں ڈالتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چینجز جو ہیں وہ زبردستی نہیں لائی جاتی. دستیابی جو ہے وہ اس کے اندر آپ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے خیالات بدلنے کے لیے آپ آرم ٹویسٹنگ نہیں کر سکتے، بازو نہیں مروڑ سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو بات ہی کرنی پڑے گی. تو سمپل سی لاجک یہ ہے کہ آج کا فوڈ فار تھاٹ جو کہ بات شاید پہلی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، وہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے جسم کے ہر آرگن کو ایگزامن کرانے کی خواہش رکھتے ہیں تو دماغ کے بارے میں یہ سوتیلا پن کیوں؟ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارا نمائندہ ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مائنڈ ہمارا نمائندہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہ دونوں میں سے ایک نمائندہ یا دونوں نمائندے سر کے اندر رہتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے سر کو ایگزامن کرانے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. ہمارا دل، ہمارا پھیپھڑا، ہمارا معدہ، ہماری کڈنی اس طرح ہماری نمائندگی نہیں کرتے جس طرح کہ ہمارا دماغ اور ہمارا مائنڈ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دماغی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بجلی لگائی جاتی تھی، ای سی ٹی، اور ابھی بھی دنیا میں ایسا علاج مستعمل ہے. تو اگر بجلی لگانے سے کسی کو شفا ملتی ہے تو پھر بجلی لگائی جاتی ہے، اگر دوا دینے سے کسی کو شفا ملتی ہے تو پھر دوا دی جاتی ہے. اگر کسی کو بلائیں کہ آ کے مدد لے لو اور وہ آ کے مدد لیتا ہے تو اس کو بلا کے مدد دی جاتی ہے. اگر کوئی آ کے مدد نہیں لیتا تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ تو والدین نے اختیار کرنا ہوتا ہے نا سفرنگ کو روکنے کے لیے. لیکن ایک بات کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیا ہمارے دیگر آرگنز میں اگر پرابلمز ہو سکتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، تو کیا دماغ میں نہیں ہو سکتے؟ دماغ میں منفی خیالات آ سکتے ہیں، اور دماغ میں بہت سارے وہم آ سکتے ہیں، دماغ میں غصہ آ سکتا ہے، دماغ میں غم آ سکتا ہے، دماغ میں رنج کا دورہ ہو سکتا ہے، اور دماغ میں بہت ساری کباختیں ہو سکتی ہیں، ایسی آوازیں آ سکتی ہیں جن کا وجود نہیں، ایسی چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں جن کا وجود نہیں. تو دماغ میں جب اتنی سنجیدہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ کس سٹیج پہ ہم سب کو اپنا دماغی معائنہ کراتے رہنا چاہیے. اگر کسی کے دل میں فالتو بیٹس آتی ہیں تو اس کا تو دل کھسکا ہوا ہے، اور اگر کوئی وومٹنگ کرتا ہے تو اس کا معدہ کھسکا ہوا ہے. تو یہ تو اگر کوئی کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے تو وہ لنگڑا ہے. لیکن اصل وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کسی چیز کا علاج کوئی نہیں نہ ہوتا تو یہ متس تب پیدا ہوتی ہیں. یہ پرانی باتیں ہیں، جب دماغی خرابی ہوتی تھی اور اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا تھا، اور علاج کرنے کے لیے مارا پیٹا جاتا تھا یا ڈھول بجائے جاتے تھے کہ اس کے اوپر بدروحوں کا جو قبضہ ہے، ڈھول بجانے سے بدروہیں بھاگ جائیں گی، شاید ان کو ڈھول کی بیٹ اچھی نہیں لگتی. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ڈھول کی بیٹ تو سب کو اچھی لگتی ہے، بدروحوں کو بھی اچھی لگتی ہوگی اور وہ ٹھکانا کر لیتی ہوں گی. لیکن جو ہی پتہ چل گیا 1948 میں کہ دماغی توازن، یا جسے اس وقت پاگل خانہ یا پاگل پن کہا جاتا تھا، اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے ٹرمینالوجی چینج کر لی اور لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا. اور جوں اویئرنیس پھیلے گی کہ جو دماغی توازن کی خرابی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، تو لوگ اسے قبول کر کے آگے بڑھ کے اپنے علاج کے لیے رجوع کریں گے. لیکن اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. جو WHO اس کے ضمن میں بہت کام کرتی ہے، اور 2009 سے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، بہت مارکیٹنگ کی جاتی ہے. اور مجھے پہلی دفعہ
2009 میں خیال آیا کہ میں ہیلتھ کانشیس ہوں اور میں اپنا معائنہ ریگولرلی کراتا ہوں جسمانی، ایکسکلوڈنگ دی برین. تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، مجھے برین کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا میں نے برین کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا اور اپنی گفت و شنید میں اس کا تذکرہ لے آیا. یعنی جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وزن بڑھا ہوا ہے، مجھے اپنے وزن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ جب کھل کے کہہ لیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو اگلا بندہ فوراً رسپونڈ کرے گا کیوں، خیر ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حالت خیر ہی ہے، اگے دا پتہ نہیں. آپ جب یہ چیز بولنا شروع کرتے ہیں تو شیم ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کی ہیں اور اینکر پرسن پوچھتا ہے خیر ہے. تو یہ چیزیں آج کل بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں اپنی ذہنی صحت کی اور برین کے ہارڈ ویئر کی ہیلتھ کے بارے میں جان سکتے ہیں، بلکہ اس کا بہت اچھا علاج بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اچھا علاج اس معاملے میں اب میسر ہے. اور جو دنیا میں جو ٹاپ اتھارٹی ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈینیل ایمن. اگر آپ اپنے اسمارٹ فون پہ یا گوگل پہ آپ لکھیں گے ڈاکٹر ڈینیل ایمن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ٹاپ سائیکیٹرسٹ ہیں نیو یارک کے، کہ جنہوں نے 85,000 برین سکین سٹڈی کیے ہیں اکیلے. انہوں نے اس میں بیچ میں اپنا برین سکین جو چند سال پہلے کا ہے اور اپنا برین سکین جو کہ موجودہ ہے اس کا کمپیریزن بھی کر کے دیا ہے، اور اس میں کوئی شیم فیل نہیں کی. لیکن عموماً اگر آپ شیم سے نکل آتے ہیں تو آپ بحالی صحت کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایڈکشن سے بھی جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ شیم ہے، اور شیم کو ہیل کرنا سب سے بڑا بیریئر توڑنے کی بات ہے کہ شیم کو ہیل کر دیں. اور اس کے لیے شیئرنگ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تذکرہ، ویل میننگ لوگوں سے تذکرہ، جو کہ کل کو آپ کے ساتھ معاون بھی ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ وہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور لوگوں کو آپ پرووک نہیں کرتے، عزت احترام اور سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. آج بھی جو 2 بھائی آئے ہوئے تھے تو کل ان کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی جو کہ محسن نواز سے ملی تھی، پر وہ آج نہیں آئیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے مینوں تو وچ بٹھانا کوئی نہیں تھے، میں کدے لئی جاواں. یہ ان کی ایزمپشن تھی. آپ کو پتہ ہے کہ 99% موقعوں پہ لوگ جب کسی سائیکیٹرسٹ یا کاؤنسلر کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ایک عجیب چھپن چھپیا شروع ہو جاتا ہے، تو اندر آ جا، تو باہر چلا جا، تو اوتھے بیٹھ جا، تو ایتھے بیٹھ جا. تو آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیم ہوتی ہے، یہ انیبلٹی ٹو ہینڈل پیپل ٹوگیدر ہوتی ہے، کہ جب آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو ملتے ہیں جو کہ ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں آپس میں نہ لڑیں، کہیں مل کے مجھے ہی نہ مارنا شروع کر دیں. تو اس طرح کی بہت سارے خدشات ہوتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا فیملی ممبر اکٹھے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو کوئی اس میں خطرہ ہے؟ کیا ماں بیٹھی ہو، بیٹا بھی بیٹھا ہو تو کیا خطرہ ہے؟ لیکن اگر ہم طریقہ کار ایسا استعمال کریں کہ جس میں بدتمیزی تک نوبت ہی نہ پہنچے تو اور کیا چاہیے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیملی سسٹم اپروچ ہے، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا کیا کرنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو النس ہے وہ فیملی میں پھیلی ہوئی ہے. اس النس کا کچھ حصہ اس بندے کے اندر ہے جس کو آپ نے ملزم بنا کے میرے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور اس کی بیماری کا کچھ حصہ گھر کے باقی افراد میں ہے، اور اس بیماری کا کچھ حصہ اس کے چچا اور تائے اور پھپھوؤں میں ہے جو کہ الگ الگ رہتی ہیں، اور اس بیماری کا کچھ حصہ ان کے دادا اور پردادا کے اندر سے آیا ہے جن کو میں نہیں مل سکتا اور جن کو آپ بھی نہیں مل سکتے. تو آپ کسی بیماری کے ٹانڈے اتنی دور تک دیکھتے ہیں تو آپ یہ تو کہتے ہیں نا کہ کم از کم جو ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی ایموشنل سٹرنگز پل کرتے رہتے ہیں،
جو کہ انویزیبل اسٹرنگز ہوتی ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آتی, اور کس طرح گٹھ جوڑ ہوتے ہیں کہ دو کا گٹھ جوڑ ہے, یہ ماں بیٹے کا گٹھ جوڑ ہے, یہ والد کا اور باقی افراد کا گٹھ جوڑ ہے, یا والد کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے اور ماں اور بچے اکٹھے ہوئے ہوتے. تو گھروں میں یہ چیزیں بہت کامن پریکٹس ہے کہ کوئی ایک قبیلہ, کوئی دوسرا قبیلہ, کوئی ایک کیمپ, کوئی دوسرا کیمپ, اور کبھی کسی کو آئسولیٹ کر دینا الگ سے کر کے باقی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو کسی بھی گھر میں جب یہ سچویشن ہو کہ کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر اور ایک بندہ ادھر, تو اس گھر میں اگر خوشحالی لانی ہے تو سب سے پہلے ان کے درمیان تعلقات کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ان کے اصل رشتوں کو شیر و شکر کرنے کی ضرورت ہوگی, اور یہ پہلا کام ہے جو کیا جا سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان یکجہتی نہیں ہے اور میاں کچھ کہتا ہے تو بیوی اپوز کرتی ہے, بیوی کچھ کہتی ہے تو میاں اپوز کرتا ہے, اور بیچ میں کوئی بندہ اپنا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اٹھاتا رہے گا. لیکن اگر گھر میں گٹھ جوڑ ختم ہو جائیں, اگر ایک ٹارگٹ کے مطابق سب اکٹھے مل کے قدم اٹھانا شروع کر دیں اور عزت احترام کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں, تو خوش و خرم گھرانہ سامنے بہت اچھی طرح سے آ سکتا ہے. سیونٹی ڈیز آؤٹ ڈورس کی چپ ہے عبدالحق صاحب کے لیے. میں آپ لوگوں کا کاؤنسلر نہیں ہوں, آپ کی طرح کا ایک ایڈکٹ ہوں, اس لیے میں بات سیدھی کروں گا. ان چیئرز پہ جو انڈور ہوتے ہیں بیٹھنا آسان نہیں ہے. ابھی آپ لوگ اوپر جائیں گے دوبارہ سوچنا شروع کر دیں گے یار کس مصیبت میں, لیکن آپ یقین کریں آپ مصیبت میں نہیں ہیں, یو آر آن دا رائٹ پاتھ. میں ابھی انڈور ہو کے گیا ہوں, سٹارٹ کے دن بڑے ہی مشکل تھے, حالانکہ میں اپنی مرضی سے آیا تھا. میری مسز بیٹھی ہیں, ایک صبح انہوں نے کہا آپ نے ولنگ ویز چلنا ہے, میں نے کہا چلیں, اپنی مرضی سے آیا سب کچھ, لیکن ڈیز بڑی مشکل سے گزرے. انڈور آسان قطعاً نہیں ہے, لیکن یو کین ڈو اٹ. اور اف یو ریکوائر اینی ہیلپ, یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں نا یہ آپ کے مخالف نہیں ہیں. میں اوپر ہوتا ہوں نا, مجھے پتہ ہے کہ ان کو مخالف سمجھا جاتا ہے, ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا خاندان ہے اس کے ساتھ ہیں, اور بس آپ کی تو یہاں سے اب جو ہے نا پتہ نہیں کیا جائے گا, آپ تو یہاں سے اس طرح سے نہیں جائیں گے. نہیں, یہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پلیز ان کی بات سنیں اور اینی کنسرنس ان سے کریں شیئر, یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. لیکن جو بات غلط ہے اس کو مان جائیں. ایڈکشن کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے ایڈکشن کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی. بس میرے خیال میں انشاءاللہ آتا رہوں گا, اور میں نے ایک پلان بھی بنا رہا ہوں کہ میں اوپر بھی چکر لگاؤں گا, اور انشاءاللہ اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کروں گا. آپ میری سپورٹ کریں, میں آپ کی سپورٹ کروں انشاءاللہ. اوکے, بہت بہت شکریہ. 140 ڈیز آؤٹ ڈورس کی چپ ہے طاہا اعجاز صاحب کے لیے. السلام علیکم, میرا نام طاہا ہے اور میں نے اپنا علاج صداقت کلینک مریض سے کروایا ہے. اور میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صداقت صاحب کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا. اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ جلدی سے اپنے 27 منتھس کمپلیٹ کر لیں اور بس فالو اپ پہ آتے رہیں. تھینک یو. 2 ایئرس ریکوری کا میڈل ہے دانیال صاحب کے لیے. السلام علیکم. میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مس شمائلہ کا, مس صفا کا اور ڈاکٹر صداقت کا.
मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया था और मैं सवेयर साइकोसिस में था यहाँ पे जब आया था। तो मैं अजीब बातें करता था, तो काफ़ी इन्होंने हेल्प की है मुझे। तो इंडोर का सारा कोर्स है वो आपको आउटडोर के लिए तैयार करता है और ये बड़ा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि इसके बगैर आउटडोर भी आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास खुली छूट है हर चीज़ की, आप कहीं भी जा सकते हो, आपके पास ड्रग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड ऑफ ऑल सेट के ट्रैप में कभी ना पड़ना, क्योंकि आप पीना तो शुरू कर देते हो लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। दानियाल साहब के बारे में मैं थोड़ी सी अगर आपको बताऊं तो जैसे उन्होंने कहा ये सिवियर साइकोसिस में थे और आफ्टर 1 ईयर फॉर सम टाइम इन्होंने सिगरेट पिया, और ये सिगरेट जिनको आप सादा कहते सिर्फ जिसको कहते हैं, बट इनके लिए ये कंसर्न था और इन्होंने अप्रोच किया हमें और हेल्प ली। अब ये कोई सादा और क्या उसको कहेंगे, सादा के अलावा भरा हुआ किसी तरह का भी सिगरेट नहीं पी रहे, कंप्लीट एब्सेंट।